अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हम अभी भी सानिया अरशद शरीफ से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज भी उतना ही अनबिलीवेबल है जितना जब ये खबर हमारे पास आई थी उस वक्त। आज भी किसी को ये जो इसका दर्द और जो पेन है इस सारे वाक़े की, उससे रिकवरी मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल सब दोस्तों के लिए होगी जो अरशद शरीफ साहब के दोस्त थे, जो उनको सुनने वाले थे, उनको पढ़ने वाले थे, उनके फॉलोअर्स थे या उनके फैंस थे। मेरा ख्याल है को अल्फाज शायद नहीं है जो लोगों को कंसोल कर सके उनको। ये जो दर्द, दुख, शॉक, डेवस्टेशन, इस जितने एडजेक्टिव्स आप लगा सकते हैं वो तमाम के तमाम एक अरशद शरीफ की इस शहादत और कत्ल के साथ वो तमाम चीज़ें ठीक बैठते हैं। ही वॉज और शायद उसकी बड़ी वजह यही वॉज अ थरो जेंटलमैन ऑल्सो। वो बंदा भी बहुत चूंकि अच्छा था, इस वजह से साफत लोगों के अपने इख्तलाफात भी होते हैं चीज़ों पर, दैट असाइड, लेकिन बिकॉज ही वाज सच अ नाइस गाय, सच अ फैंटास्टिक गाय, जिसकी वजह से ये शायद तकलीफ लोगों की बढ़ गई है और ज़्यादा महसूस हो रही है। आज DGISPR TV पर आए, उन्होंने अदालती कमीशन बनाने का एक मुतालबा रखा हुकूमत के सामने, एक जुडिशल कमीशन का। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। के लिए हमने ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि हाईएस्ट लेवल की तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो भी लोग ये कयासाराइयां कर रहे हैं, स्पेकुलेशंस कैन बी पुट टू रेस्ट। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। बदकिस्मती से बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर लोग इल्जाम तराशियां करते हैं। साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को टैकल करने के लिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और थॉरो तहकीक बहुत जरूरी है, ताकि इन सबको ये जवाब मिल। बिल्कुल, ये जवाब सबको चाहिए और सबको मिलने भी चाहिए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इस मुल्क में लियाकत अली खान साहब का जिक्र आप बार बार सुनते होंगे। उनको मर्डर कर दिया गया था लियाकत बाग में। वहां से लेकर आज तक रिसेंट मोस्ट, अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक बहुत हाई प्रोफाइल किलिंग थी, अगर उस वक्त तक का आप कहें तो बहुत कम जवाब हैं जो लोगों को आज तक भी मिले हैं। सो ये जवाब मिलने चाहिए लोगों को। क्या सारियों की बात की, बिल्कुल ये बहुत से सवालात तो केनियन मीडिया ने खुद खड़े कर दिए हैं, जो स्टोरी पुलिस ने दी है केनिया की, लेकिन मैं उस पर बाद में आता हूं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ये भी तहकीकात होनी चाहिए वो कौन से हालात थे जिनके तहत उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। सुनिए। मैं समझता हूँ ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहां पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट, ये सारा कुछ कैसे हुआ। बिकॉज इन तमाम स्टेजेस पे अनफॉर्चुनेटली बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्जाम तराशी शुरू कर दी जाती है और इदारे की जानिब इल्जाम तराशी की जाती है। सो दिस स्पेकुलेशन हैज टू कम टू रेस्ट एंड वी हैव टू पुट इट टू एन एंड। और इसके ऊपर इसी वजह से हमने ये हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की और हमने साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये इल्जाम तराशियां कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्जाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई। जी, ये भी बात ठीक है। वो कहता है कि जो मन घड़त इल्जाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसने मजबूर किया, क्या हुआ। ज़ाहिर है कल भी अपने प्रोग्राम में मैंने दो बातें बताई थी। एक तो अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, तो ज़ाहिर है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वो कौन से हालात थे जिसने उसको मजबूर किया कि वो ये फैसला करे कि उसको पाकिस्तान छोड़कर जाना। कम्युनिटी दूसरी तरफ वो गया उधर से दुबई। अरशद शरीफ ने पाकिस्तान से फ्लाइट ली, वो दुबई चले गए। मैं अभी दोस्तों को बता रहा था कि मेरी बात उस वक्त हो रही थी अरशद शरीफ साहब के साथ दुबई में, जब उन्हें कहा कि नीचे अथॉरिटीज आई हैं और वो मिलना चाह रही हैं और वो पैगाम दिया गया था कि आप दुबई छोड़कर चले जाएं और किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। जो मैंने कल भी कहा था, नाइस ऑफ दम को उन्होंने कहा कि किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। तो बिल्कुल ये तहकीकात भी होनी चाहिए कि किसने मजबूर किया अरशद शरीफ को या हुकूमत को दुबई की कि अरशद शरीफ को ये कहा जाए कि आप दुबई छोड़कर चले जाएं। बिल्कुल ये बड़े अच्छे सवाल उठाए हैं DGISPR साहब ने, इनका जवाब मिलना चाहिए। एक बड़ा ऐसा ट्वीट आज मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से आया है जिसके बाद जो लोग तो अरशद शरीफ साहब के करीब हैं उनको गुस्सा भी आया है, अफसोस भी बहुत है, एक क्रिंजी फीलिंग है अगर मैं कहूं। आई डोंट नो उनको क्या ये महसूस हुआ जिसकी वजह से उनको ये ट्वीट करने की जरूरत महसूस हुई है। साफ्ती बरादरी चाहे वो इस साइड से या उस साइड से है,
تمام کی جانب سے یہ بار بار ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ برائے مہربانی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اول تو آپ کو ٹویٹ یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ ٹویٹ ایک شخص کی ڈیڈ باڈی پاکستان آ رہی ہے. ہمارے یہاں پر تو میں آج آپ کو یہ بات ان کے لیے ذرا مشکل ہوگی سمجھنی. خاندان ذرا شاہانہ ہے, شاہانہ طرز زندگی بھی اور عادتیں بھی بڑی شاہانہ ہیں ان لوگوں کی, کہ یہ کہا گیا فیملی کی جانب سے اگر حکومت سے بھی, یہ وہ حکومت ہے جس کی وجہ سے ارشد شریف کو یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا, انہوں نے کہا جی اگر کوئی آنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی والدہ سے مل کے بھی آئی ہیں. ایک ظرف ہوتا ہے انسان کے اندر, اس طرح کے واقعات میں اور ایسے وقت میں وہ ظرف نظر آتا ہے انسان کا کہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے. ارشد کی اپنی ٹویٹس جو اس کے بعد منظر عام پر آئیں, آپ نے ایک ٹویٹ پڑھی کہ جی ارشد شریف نے یہ کہہ دیا, ارشد شریف نے وہ کہہ دیا. یہ کہا ارشد شریف نے, یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جب انہوں نے کلثوم نواز صاحبہ کی سرجری کا ٹویٹ کیا تھا پرے کا, تو ارشد شریف صاحب کی جانب سے دعائیں مسز کلثوم نواز شریف صاحبہ کے لیے. دوسرا ٹویٹ کہ اس نے prayers and wishes for good health and recovery of Kulsoom Nawaz, a brave woman who stood strong in her roles as a wife, mother, sister and source of strength during difficult times for the Sharif family. یہ ارشد شریف صاحب کے ٹویٹس ہیں. wish you good health and a quick recovery. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے یہ ٹویٹ تھا. اور دوسری سائڈ کا ظرف دیکھیں, یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا دیکھیں, آپ کے 100 اختلاف کسی صحافی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, آپ خود لکھ رہی ہیں کہ میں نہیں ری ٹویٹ کرنا چاہتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک غلط کام کرنے جا رہی ہیں, لیکن آپ نے پھر بھی یہاں پر سکور سیٹل کرنے ہیں. آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ سوچتی ہیں کہ میں نے جواب دینا, میں نے ساروں کے ساتھ برابری اس دنیا میں کر کے جانی ہے. برابری بھی کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ایک کسی نے اگر یہ ٹویٹ لکھ بھی دیا نیچے, میں نے کوشش کی دیکھنے کی, مجھے کم از کم ارشد کی طرف سے کوئی یہ پیک کر کے بھیجنا ٹائپ جو بھی اس نے لکھا ہے نیچے, مجھے ذاتی طور پہ کم از کم میری نظر سے نہیں گزری. آئی ایم شور اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کر بھی دیجیے گا. لیکن اگر بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دینے کی آپ کو کوشش کی ہے کہ تھوڑے ظرف کا مظاہرہ کرتی ہیں, جانے دیتی, لیکن نہیں, آپ نے نہیں جانے دینا. کینین میڈیا کیا کہہ رہا ہے, میں ذرا بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو, کیونکہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, کینین میڈیا کی قیاس آرائیاں بتاؤں, لیکن میں پہلے ذرا اس کے اوپر اپنے دوستوں کا اوپینین لے لوں. شہزاد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماریم میمن صاحب ہیں, سمیع ابراہیم صاحب ہیں. What was she thinking? What she wasn't thinking. I'm pretty sure کہ یہ سوچ سمجھ کے تو کام, خیر انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, کیونکہ ابھی تک I can't understand کہ یہ کیوں کر رہی ہیں. ظرف کی آپ نے بات کی, کل سے لے کے اب تک مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, جو کہ اس ملک کی ایک بڑی لیڈر سمجھی جاتی ہیں, یا اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ میں وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ بھی بن سکتی ہوں آگے جا کر, انہوں نے پاکستانی صحافی کے اس طرح قتل ہونے پہ ایک ٹویٹ نہیں, ایک جملہ نہیں, ایک لفظ نہیں کہا ہے. اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کو کہ وہ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ شاید ارشد شریف صاحب ان کے کرٹک تھے, ان کی پارٹی کے خلاف بات کرتے تھے, ان کی حکومت کے خلاف بات کرتے تھے, جو ہر صحافی کرتا ہے کسی نہ کسی حکومت کے بارے میں. تو شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی نہیں ضروری سمجھا کہ وہ ٹویٹ کریں. اور آج جو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کاشف صاحب, یہ ارشد شریف کے کنڈکٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہیں, یہ اپنے ذہن کی عکاسی کر رہی ہیں, جو کہ بڑا شرمناک ہے. اور یہ کوئی نارمل ٹویٹ نہیں تھا جس پہ وہ ری ٹویٹ کر رہی ہیں, وہاں پہ اس کا کافن دکھایا جا رہا ہے, اس کی میت پڑی ہوئی ہے, اس پر اگر آپ یہ ٹویٹ کریں, مطلب ویسے تو یہ ٹویٹ کسی وقت بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان حالات میں جب اس کی میت یہاں نہیں پہنچی ہے, اس کی والدہ کا حال آپ نے دیکھا ہے کیا ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آئے گا, ان کا ایک بیٹا پہلے ہی جا چکا ہے, یہ دوسرا ان کا بیٹا تھا. مطلب کچھ سوچ, کوئی آپ کے ذہن میں کوئی آپ کا ایڈوائس نہیں کرتا, کچھ آپ کا اپنا ذہن کام نہیں کرتا ایسی حرکت کرنے سے پہلے. انتہائی شرمناک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس از اے مائنڈ سیٹ. اور جو آپ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا, آئی تھنک اگر آپ ان کو لیں گے وہ جسٹیفائی کریں گی, اس کو وہ جسٹیفائی کریں گی. اور یہی مسئلہ ہے, اتنا غصہ, اتنی نفرت جس لیڈر میں ہو, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اسی قسم کے لیڈر, چاہے کوئی بھی ہو, وہ ہو یا کوئی اور ہو, جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں. یہی حالات, ملک سفر کرتا ہے, سیاست سفر کرتی ہے. تو پتہ نہیں اس غصے کی کیا وجہ ہے. اس موقع پہ کم سے کم تھوڑا سا تو ظرف دکھانا بنتا تھا, ظرف دکھانا بنتا تھا. لیکن میں تو اب بھی وہ جو آپ نے کہا نا لفظ, میں خالد خواجہ آصف صاحب جو ایک دفعہ کہہ گئے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, وہ ایسے ہی وقت کے بارے میں اس طرح کی بات کر کے گئے ہیں کہ ایک صاحب کی ڈیڈ باڈی, ارشد شریف ایک جرنلسٹ ہے جس کو آپ جانتے ہیں, جو آپ کا کرٹک ہوگا, بالکل ہوگا آپ کا کرٹک, بہت سے لوگ آپ کے کرٹک ہیں, تو کیا پیپل ڈیزرو دس؟ کیا ان کو یہ سمجھ نہیں ہے
جیسے شہزاد نے ایک بڑا اچھا چیز پوائنٹ آؤٹ کی, ہم تو کچھ 2 دن سے ارشد کے گھر میں زیادہ یہ چیزیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ اس کے حق میں سے مراد ایک جرنلسٹ آپ کے ملک کا ایک پرائے ملک میں قتل کر دیا گیا ہے, اور آپ کی حکومت ہے, آپ کی اور حکومت ہے, گورنمنٹ, اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہا ہے کن سرکمسٹانسز میں یہ پاکستان چھوڑ کر گیا. وہ بھی تحقیقات ہونی ہے کہ کون کون یہاں بیٹھ کر پریس کانفرنسیں کرتا تھا جب ایف آئی آریں کرتی تھیں. معذرت کے ساتھ اس کا جواب بڑا سادہ ہے, ویسے تو انویسٹیگیشن ہو جائے. 16 ایف آئی آر تھی ارشد شریف کے اوپر, بغاوت کی ایف آئی آر تھی, تھریٹس جو ان کو تھی اس سے اب بخوبی واقف ہے. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ملک چھوڑ کے نہ جائے تو کیا کریں, اور اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے کہ آپ اپنے شہری کو تحفظ نہیں دے سکتے, جس کی وجہ سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے گیا اور وہاں پہ بھی اس کی جان گوائی. یہ پاکستان کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ وی آر دا موسٹ ڈینجرس نیشن فار دا جرنلسٹ. اب پاکستانی صحافی بیرون ملک بھی محفوظ نہیں ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جو ابھی یہ بات کہہ رہے تھے, ارشد نے خط لکھا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان, میں نے یہ لکھا ہے 14 جولائی کو, میں ٹائم لائن سامنے لکھ کر لائی. 14 جولائی کو صدر پاکستان کو ارشد نے خط لکھا تھا کہ میری جان خطرے میں ہے, اور اس میں پراپر اس نے ڈیٹیلنگ سے بتایا کہ اس کو کہاں کہاں سے تھریٹس آ رہے ہیں. 15 جولائی کو صدر پاکستان نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا تھا کہ مجھے ارشد کی طرف سے یہ خط جو ہے موصول ہوا ہے, اس کے اوپر کچھ نہ کرنا چاہیے. پھر 5 اگست کو جو ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ہیں انہوں کی طرف سے ایک تھریٹ لیٹر کا جو الرٹ ہے وہ جاری ہوا تھا, جس میں بتایا گیا تھا کہ کون کون سے ایسے گروپس ہیں جو ارشد شریف کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. اگر میں تو کہتی ہوں جو سوالات پوچھنے اس میں یہ سوال پوچھیں وزیر اعظم صاحب کے پاس جو 15 جولائی کا خط ہے اس میں ابھی تک اس کے بعد کوئی ایکشن ہوا تھا تو وہ ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ بھئی یہ ٹائم لائن ہے, ہم نے یہ احکامات دیے تھے. جو مریم بی بی کی آپ بات کریں, دیکھیں اس میں ٹون ڈیفنس ہے, اور آپ کو یہ بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ پورے قوم میں کتنا غم ہے. کاشف, مجھے ایسے لوگوں کے میسیجز اور فونز آئے ہیں جن کو جب ارشد حیات تھے تو دے ڈڈ ناٹ اگری آئیڈیولوجیکلی, میں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو آپ نہیں تھے پین میں دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا, درد میں, مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. مجھے کل خود فون کیا, وہ اس کے لیے دل ہونا چاہیے نا. انہوں نے کہا جی کہ میں جس کے خلاف بائی دا وے ارشد صاحب سٹوریز کر چکے ہیں, آئی نو اٹ, انہوں نے مجھے فون کیا تم جا رہی ہو ان کے گھر, مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. اور کل رات پھر ہم مصدق ملک صاحب ہم لوگ ساتھ, ہی از اے جینٹلمین رائٹ. اچھا, ایک ایسی خاتون جو ہو فیلٹ رانگڈ بائی ارشد, لیٹ می بی ویری کلیئر. اور میں نے کہا یار تمہارے تو بنتی ہیں, تو مجھے کیا بات کہہ رہی ہو, کہتے بڑا افسوس ہوا اور گریف, اینڈ کہتی ہے یہ بات اس وقت یہ اس سے بہت اونچی بات ہے. میرے ساتھ جو ارشد کے تعلقات تھے یہ اس سے بالکل علیحدہ بات ہے. اس وقت ایک بڑا پروفاؤنڈ شوق ہے, گریف ہے, اور میں تعزیت کرنا چاہتی ہوں. جو مریم بی بی کی جو ٹویٹ ہے اور شہباز صاحب کی جو ٹویٹ ہے, دونوں میں کوئی آدھے گھنٹے کا فرق تھا. یعنی جو مریم بی بی نے کہا کہ لیسن لرنڈ, تھوڑی دیر بعد شہباز صاحب نے ٹویٹ کی کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا. آپس میں پہلے بات کر لیا. اگر فیملی واٹس ایپ گروپ آئی ایم شیور ان کا ہوگا, اس میں پہلے یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں آپس میں طے کر لیا کریں کس ایشو کے اوپر ہم یہ بیان دینے والے ہیں. اب شہباز صاحب دیکھیں نا, اتنی نیشنل ریسورسز ویسٹ کریں گے کاشف صاحب, ایک کمیشن بنے گا, پیسے خرچ ہوں گے, وقت لگے گا. ایسا ہے کریں بیٹھ کے مریم بی بی سے ڈائریکٹلی پوچھ لیں کہ وہ لیسن کیا ہے, وہ وقت مت ضائع کریں. وہ جو لیسن مریم بی بی ہمیں بتائیں گی اسی کو وہ رپورٹ میں چھاپ کے ہمیں بھیج دیں. لیسن پتہ ہے کیا ہے؟ لیسن یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں فیصلہ سازوں سے تو آپ مزاحمت کریں. جب مزاحمت کر کے آپ سپیس بنائیں تو پھر مفاہمت کریں اور ڈیل کر کے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. تو میرا خیال ہے یہ لیسن وہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر ارشد صاحب بھی, کیونکہ آبویسلی ہی واز ویری ہارڈ ہٹنگ, وہ بہت سخت پروگرام کرتے تھے, بہت سخت ویلاگس کرتے تھے, وہ بھی اگر ڈیل کر لیتے یا وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے ایک مفاہمت کی پالیسی اپنا لیتے تو یہ نہ ہوتا. آئی تھنک یہ لیسن کی وہ بات کر رہی ہیں, سن لینا چاہیے تھی یہ بات. مقابلہ جو ہے مقابلہ جو وہ زندہ لوگوں سے ہوتا ہے. جو فوت ہو گیا اس کے خلاف آپ ٹویٹ کر کے ان سے کیا مقابلہ کریں گے؟ وہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے. بائی دا وے وہ ٹویٹ ابھی تک ڈیلیٹ نہیں ہوئی, اور اکراس جب تک ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک تمام صحافیوں نے کہا کہ اس کو پلیز ڈیلیٹ کر دیجئے. وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے ٹویٹ ابھی تک, ابھی جو میں نے لاسٹ دیکھی ہے ایک منٹ پہلے. اب دو ایشوز جو, اب ایک تو ٹویٹ کا تو آپ ظاہر اس کو ایڈریس کریں گے ہی, جو انہوں نے ایک گری ہوئی ٹویٹ کی, ناٹ ایک کسی مستقبل کے پوٹینشل وزیر اعظم امیدوار پارٹی لیڈر کے شانہ شان نہیں ہے کہ ایک صحافی کو, جب آپ یہاں بیٹھ کر پچھلے 4 سال ہمیں فسطائیت کے اوپر لیکچر دیا کرتے تھے کہ ہم آئیں گے اور یہاں پر آزادی صحافت ہوگی, اسی کے اوپر آپ نے ایف آئی آریں کٹوائیں. 14, 15, 16 ایف آئی آریں ارشد شریف کے اوپر تھیں جو کاٹی گئیں جگہ جگہ پر آپ کی حکومت کے دوران.
نہ صرف یہ کہ آپ اس شخص کی شہادت پر آپ نے ٹویٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ آپ کا مخالف ہے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے اور مخالف کی جنگ ہے، جو ہمارا ہے وہ جو مخالف ہے وہ مخالف تو پھر دشمن ہوتا. صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اس کے حق میں ٹویٹ نہیں کی، پہلا موقع لگا اور اس طرح کی ٹویٹ انہوں نے. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟ کاشف اس کی صرف ایک ہی ایکسپلینیشن ہے. اگر کوئی پاکستان میں کبھی یہ سوچ رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ یہ جو پولرائزیشن ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، یہ جو مریم نواز صاحبہ کا، جیسے آپ نے بڑا خوبصورتی سے یہ بات کہی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، تو یہ بنیادی طور پر آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کہاں چلی گئی ہے. اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے اکانومی کا، جو پرابلم یہ ہے سوسائٹی کو لیڈر ڈائریکٹ کر کے لے کے آتا ہے اس جگہ پر جہاں پر وہ کہتا ہے کہ تقسیم ختم کریں، ہارمنی ہو. جب لیڈر یہ لائن دے رہا اپنے لوگوں کو، فیلڈ ایز اے لیڈر نا، یہ لیڈرشپ جو ہے اس نے قوم کو فیلئر تک لے کے گئی ہے اور آگے بھی یہ لے کے جائے گی. یہ جو ٹویٹ ہے اٹ جسٹ ٹیلز یو کہ اس ملک میں وہ ایک ڈکٹیٹرشپ چاہیے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف ان کو اپنی حکمرانی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. تو میں اس ٹویٹ کو بنیاد بنا کے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک شو ڈاؤن، ایک فائنل شو ڈاؤن دیکھنے جا رہے ہیں. یہ مذاکرات سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، یہ پاکستان کے لوگ سڑکوں پر آئیں گے، یہ لڑائی ہوئے گی، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا. مریم یا تو آپ بیٹھ کر میڈم آپ ہی آپ ہیں کریں تو آپ بچ جائیں گے، ورنہ دیکھیں مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ جیسے شہزاد نے پوائنٹ آؤٹ کیا، تکلیف اس بات کی ہے کہ ہی ڈائیڈ. یو ڈونٹ ایون ریئلائز دس، دا گائے واز کلڈ. اٹس ناٹ اے ہارٹ اٹیک، اٹس ناٹ لائک کوئی نیچرل کاز آف ڈیتھ، بروٹلی مرڈرڈ ان کینیا، اور آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کو مرڈر کیا. میں کل کا لفظ بھی نہیں استعمال کروں گی، اس کے پیچھے پڑھ کے ایک جگہ سے بھگا کے دوسری جگہ بھگا کے تیسری جگہ بھگا کے فائنلی they got him. تو یہ ہنٹ کیا گیا، یہ مارا بھی نہیں. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آج ڈی جی آئی اسپیار نے بھی کی، اور ہم میں سے مجھے نہیں لگتا ٹویٹر پہ یا کسی نے اپنے شو پہ جو ذمہ دار شخص ہے اس نے کوئی ایسی الزام تراشی کی کسی نے نہیں، اور کرنی بھی نہیں چاہیے جب تک آپ کو نہیں پتا تو کیا موٹیو تھا، مقصد کیا تھا، کس نے یہ حکم دیا، یہ ہمیں نہیں پتا. بٹ ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے کاشف، یہاں پر بھی اور کینیا میں بھی، کہ یہ ایک فیک انکاؤنٹر لگتا ہے. جس طریقے سے مارا گیا، جتنے لوپ ہولز ہیں، جتنے فلاز ہیں پولیس کی سٹوری میں، ایک کے بعد ایک بیان ان کا چینج کرنا، میرے خیال سے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک فیک انکاؤنٹر ہے. لیکن صرف مجھے کل تک کی تاریخ میں یہ لگا کہ حکومت کو نہیں لگ رہا تھا یہ فیک انکاؤنٹر ہے، اور آج جب اور وہ ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ حکومت یہ خبریں کل صبح سے بھیج رہی ہے صحافیوں کو کہ سر یہ پولیس کہہ رہی ہے. جو پہلا ورژن آیا تھا پولیس کا، 3 ورژن پولیس بدل چکی ہے. آج جب پاک فوج نے خط لکھا تو پھر وزیر اعظم نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن ہم بنا رہے ہیں.